बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं औराना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज आसानी से आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, एक शायर है नसीम लैया, लैया से उनका ताल्लुक था। उनका एक शेर है कि मुमकिन हुआ तो इसको अदालत जगाएगी, मुमकिन हुआ तो इसको अदालत जगाएगी, कानून सो चुका है किताबों की गोद में। आज लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। वो वाकया क्या था और उसका बैकग्राउंड क्या है, उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, इमरान खान के केसेस में और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के केसेस में अदलिया की जानिब से इसको सुस्ती कहें, गफलत कहें, चमक कहें, दबाव कहें, धौंस कहें, जो मर्जी नाम दें, एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो कम से कम मैंने अपनी जो मेरा वकालत का तजुर्बा है, मैंने उसमें ऐसा रिकॉर्ड नहीं देखा। उसके साथ साथ एक और बड़ा अहम केस आजकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समाअत है, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल। उस केस में जिस किस्म की गुलफशानी की गई और जिस किस्म के रिमार्क सामने आए हैं, और रिमार्क से ज्यादा मैं समझता हूँ एक जज साहब की जानिब से जो है वो फर्द जुर्म लगा दी गई है। वो फर्द जुर्म क्या है उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट है रऊफ अता साहब, वो भी चीफ जस्टिस साहब की हिमायत में खुल के सामने आ गए हैं। वो क्या कहते हैं उस पर भी बात करते हैं। पहले बात ये करते हैं कि इमरान खान साहब के केसेस में क्या रिकॉर्ड कायम किया गया। नाजरीन, आपको याद होगा कि 25 मई 2022 के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर और कारकुनों पर सैकड़ों नहीं हजारों मुकदमात मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दर्ज किए गए थे। तो इसी तरह इमरान खान और उनकी अहलिया जो है उन पर भी मुकदमात दर्ज किए गए थे। मार्च अप्रैल 2023 में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने जमानत कबल गिरफ्तारी जो है वो कराई। इमरान खान साहब जो उनको 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह 31 जनवरी 2024 को बुशरा बीबी गिरफ्तार हुई। जब इमरान खान और उनकी अहलिया गिरफ्तार हो गए तो फिर उनकी जो अबूरी जमानत थी वो खारिज कर दी गई इस बुनियाद पर कि वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस फैसले को चैलेंज किया गया कि चूंकि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी वो तो जेल में थे और जेल अथॉरिटीज का काम था उनको पेश करना, वो तो मजबूर थे। लिहाजा हाई कोर्ट ने यह फैसला किया कि इमरान खान की जो उनकी दरख्वास्त जमानत और उनकी अहलिया की है उनका जो है वो मेरिट पर दोबारा से फैसला किया जाए। तो इमरान खान और उनकी अहलिया जो है उनकी जानिब से दरखास्तें गुजारी गई कोर्ट में कि जी उनको कोर्ट में पेश किया जाए हाजिरी के लिए। और फिर चूंकि कभी सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया, कभी ये कि तस्वीर न सामने आ जाए, तो कभी वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी की दरखास्त के जवाब में ये कहा गया कि जी इंटरनेट का मसला है, कभी कोई सिक्योरिटी इशू बनाया गया। लेकिन अदालत के किसी हुक्म पर आज तक जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ। अदालत ने फिर जेल हुकाम को ऑर्डर किया, फिर जेल हुकाम को ऑर्डर किया, लेकिन अदालती अहकामात जो हैं वो जेल में बैठा हुआ शायद कोई ताकतवर आदमी जो है वो उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल देता है। कभी इंटरनेट की का इशू आ जाता था, कभी सिक्योरिटी इशू आ जाता था। और वो अबूरी जमानत जो अक्टूबर 2023 से शुरू हुई थी वो अब तक बगैर किसी कार्रवाई के आगे बढ़ गई। तकरीबन 1.5 साल हो गया। ये शायद पहला मुल्जिम है जिसकी दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी अदालत में 1.5 साल से जेर समाअत है। और मजे की बात यह है कि वो मुल्जिम भी जेल में है। तो पाकिस्तान की तारीख में शायद कोई इतनी लंबी अबूरी जमानत जो है उसकी दरखास्त नहीं चली होगी जितनी इमरान खान साहब की दरखास्त जमानत जो है वो चल रही है। लेकिन जो अहकामात अदालत की जानिब से जारी किए जाते हैं, जब चूंकि उन पर अमल नहीं किया जाता तो अदालत की जानिब से वो लोग जो अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते उनके खिलाफ भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की अदालती तारीख है, एक मैं समझता हूँ जो बहुत अहम केसेस थे उनमें से एक केस है सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल। और उसमें जो गुलफशानियां की गई हैं और जज साहबान की जानिब से जिस किस्म के रिमार्क्स आए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक किस्म की फर्द जुर्म लगाई गई है। इमरान खान के जो वकील हैं अजीज भंडारी साहब, उन्होंने कोर्ट को बताया कि जी एतजाज एहसन भी जो है वो पहले बता चुके हैं कि ट्रायल जो है वो कैसे होता था। और इमरान खान के जेल ट्रायल्स हो रहे हैं। ट्रायल तो दूर की बात है, ट्रायल में कागज, फेयर ट्रायल तो दूर की बात है, ट्रायल में कागज तक का टुकड़ा जो है वो नहीं लेके जाने दिया जाता। तो इस पर आईनी बेंच के सरबराह जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं उन्होंने फरमाया ये बात छोड़ें, कागज का टुकड़ा नहीं लेके जाने देते तो खत कहां से आ जाते हैं। अब यानी ये सोशल मीडिया से उनको जाहिर है इल्म हुआ होगा या किसी ने बताया होगा। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो है वो भी इस पर चुप रह रही। उन्होंने कहा कि जी हाँ,
آج کل تو خطوں کا بھی تنازع چل رہا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے یہاں مداخلت کی، انہوں نے کہا کہ جی آپ، یعنی عمران خان صاحب کے جو وکیل تھے عزیز بھنڈاری، ان کو کہا کہ جی آپ صرف بنیادی حقوق کے معاملے پر دلائل دیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی اگر پارلیمنٹ پر حملہ ہو تو کیا پارلیمنٹ ٹرائل کے لیے علیحدہ عدالت بنائے گی؟ اچھا، ویسے یہ کہا گیا ہے کہ اگر پارلیمنٹ پر حملہ ہو، پارلیمنٹ پر تو حملہ ہوا ہے، ابھی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے 8 یا غالباً 10 MNA جو ہیں ان کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا، ان پر تشدد بھی کیا گیا، پھر ان پر مقدمہ بھی بنایا گیا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کورٹ میں کہ جی ایگزیکٹو اور عدلیہ جو ہے ان کو آئین میں علیحدہ علیحدہ رکھا گیا ہے۔ ملٹری کورٹ میں شکایت کنندہ یا جو کمپلینٹ ہے وہ خود ایگزیکٹو ہے۔ کیا شکایت کنندہ خود جج ہو سکتا ہے؟ ہم ایسے واقعات کا سد باب کیوں نہیں کر رہے؟ اب ایسے واقعات کا سد باب جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا، اس کی وجہ جو ہے وہ پورا ملک جانتا ہے کہ جب کوئی ادارہ اپنا بنیادی کام چھوڑ کے پولیٹیکل انجینئرنگ کرے گا، حکومتوں کو بنانے اور بگاڑنے میں اپنا وہ رول جو اس کو آئین نے نہیں دیا وہ رول پلے کرے گا، تو پھر جو اصل کام ہے وہ پس پشت چلا جاتا ہے۔ اور پاکستان میں جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے اس کی شاید ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ ادارے جن کو پاکستان میں سیکیورٹی جو چیلنجز ہیں، جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا، وہ ان چیلنجز کو اور ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی بجائے جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ جیسے کام میں ملوث ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب کی جانب سے کہ اگر تاریخ دیکھیں تو 1971 میں بھی فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے تھے۔ کہاں ایک سیاسی جماعت، اب یہاں پھر آگے وہ پاکستان تحریک انصاف پر ایک قسم کی فرد جرم عائد کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک سیاسی جماعت کسی لیڈر، یعنی کسی سیاسی لیڈر کے گھر، گورنر ہاؤس یا کسی تھانے پر حملہ نہیں کر رہی تھی، بلکہ یہاں تو ایک ہی وقت میں، اب یہ الفاظ چیک کریں کہ یہاں تو ایک ہی وقت میں مختلف شہروں میں فوجی تنصیبات پر حملے کیے جا رہے تھے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ملک میں انارکی پھیلے گی۔ اب دوسری طرف واضح لفظوں میں ان کا جو اشارہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے جو ہے وہ ملک کے مختلف شہروں میں فوجی تنصیبات جو ہیں اس پر حملے کرائے ہیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں اور ان حملوں میں جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف یقیناً کارروائی ہونی چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کو کسی جماعت کے کھاتے میں ڈال دینا اور بغیر کسی ایویڈنس کے ایک سپریم کورٹ کے جج کی جانب سے یہ کہنا میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ہے اور ایک قسم کی پاکستان تحریک انصاف پر فرد جرم لگائی گئی ہے۔ یہ آئینی بینچ جو کچھ کر رہا ہے، جس قسم کے ریمارکس آ رہے ہیں اور ماضی میں جو کچھ ان لوگوں نے پاکستان کے ایک بہت اہم اور جو سیویلینز کے رائٹس تھے ان کے حوالے سے کیسز میں جس قسم کا ان کی جانب سے فیصلے آتے رہے اور ریمارکس آتے رہے، تو یہ پتہ نہیں سمجھتے لیکن ہمیں تو بہرحال پتہ ہے اور پاکستان میں ہر آدمی کو پتہ ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس قسم کے بینچز، اور فیصلے جو ہیں وہ ان کے کہاں سے آتے ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اب ایک تو یہ کسی جج کی جانب سے ایک فرد جرم عائد کی گئی ہے 1962 کے حوالے سے۔ پھر وکیل صاحب نے کہا کہ جی 1962 کے آئین میں ایوب خان کا جب دور تھا تو اس وقت لوگوں کو بنیادی حقوق میسر تھے۔ یہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کے سوال کے جواب پر انہوں نے کہا کہ جی اس وقت بھی بنیادی حقوق جو ہیں وہ اوریجنلی دستیاب نہیں تھے۔ سیویلینز کی حد تک کرمنل دفعات پہ ٹرائل جو ہے وہ عام عدالت ہی کر سکتی تھی۔ جرم کی نوعیت پر نہیں بلکہ ملزم کے سٹیٹس کو مد نظر رکھ کر فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوگا۔ ملزم کا سٹیٹس دیکھنا ہوگا کہ وہ آرمڈ فورسز سے تعلق رکھتا ہے یا سویلین ہے، اور امریکی عدالت نے بھی اپنے فیصلے میں ملزم کے سٹیٹس کو دیکھ کر ٹرائل پر فیصلہ دیا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی کورٹ مارشل میں تو موت کی سزا بھی سنائی جاتی ہے، نہ جج کا کوئی معیار ہے، نہ کوئی ٹریننگ ہے اور نہ ہی کوئی قانونی سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ سزا کے خلاف اپیل کا حق نہیں دیا جاتا، صرف آرمی چیف سے رحم کی اپیل کی جا سکتی ہے، ہائی کورٹ میں ریٹ کے دائرے اختیار کو استعمال کیا جاتا ہے مگر وہ محدود ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سپریم کورٹ میں زیر بحث آ رہی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ پاکستان میں قانون سے واقفیت رکھنے والا ایک طالب علم بھی یہ بات جانتا ہے کہ پاکستان کے قانون اور آئین میں ملٹری کورٹس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کوئی ملٹری کورٹس بنانی ہے تو اس کے لیے بہرحال کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اور بنیادی طور پر ایسی امینڈمنٹ بھی آئین کی جو بنیادی روح ہے اس کے خلاف ہوتی ہے۔ لیکن نہ صرف ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوئے بلکہ لوگوں کو سزائیں بھی سنائی گئیں، اور پاکستان میں ججز جو ہیں وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ملک میں انارکی پھیلے گی۔ انارکی اس وقت نہیں پھیلتی جب پاکستان کے ہزاروں گھروں کا ایک ہی رات میں چادر اور
چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے, لوگوں کو ان کے سیاسی نظریات کی بنیاد پر اٹھایا جاتا ہے, اس وقت ملک میں انارکی نہیں پھیلتی. جس وقت ملک میں مارشل لا لگائے جاتے ہیں اس وقت ملک میں انارکی نہیں پھیلتی. انارکی پھیلتی ہے جب ایک ملک کے پاپولر لیڈر کو توہین آمیز طریقے سے گرفتار کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ اشتعال میں آ کر ایسی حرکات کرتے ہیں یا ایسے افعال سر انجام دیتے ہیں جو قانون کی نظر میں بھی جرم ہے اور اخلاقی طور پر بھی وہ درست نہیں ہے. کسی کے گھر کی چار دیواری کے اندر داخل ہونا, کسی کا گھر جلا دینا یا یہ کسی فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا, یقیناً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, نہ قانون کی نظر میں گنجائش ہے اور نہ اخلاقیات اجازت دیتی ہے. لیکن اس کی بنیاد پر کسی پوری پارٹی کو متون کرنا یا پوری پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا, اس سے ملک میں انارکی پھیلتی ہے. لیکن ہمارے جو ججی صاحبان ہیں وہ انارکی پتہ نہیں کس چیز کو سمجھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج ایک اور بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. جسٹس شجاعت علی خان صاحب ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں, ان کی عدالت کے سامنے ایک شخص آصف جاوید نامی تھا, اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ آصف جاوید صاحب جو ہیں یہ نیسلے کمپنی میں ملازم تھے. 2016 میں ان کو برطرف کیا گیا تو انہوں نے لیبر کورٹ میں اپیل کی. 2019 میں لیبر کورٹ نے ان کو بحال کر دیا. اس بحالی کے فیصلے کے خلاف نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن میں جو ہے چیلنج کیا گیا نیسلے کی جانب سے. اس کو 23 نومبر 2020 کو نیسلے کی اپیل جو ہے وہ خارج ہوئی. تو پھر دسمبر 2020 میں یہ ہائی کورٹ میں دوبارہ سے اپیل دائر کی گئی اور اس اپیل میں آج جو ہے وہ انہی کی جانب سے کوئی وکیل تھے جنہوں نے التوا کی درخواست کی اور 8 تاریخ تک جو ہے اس کیس کو ملتوی کیا گیا, 8 اپریل تک. تو وہ شخص جو 2016 سے بے روزگار ہے اور عدالت میں کیس بھی جیت چکا ہے اور اب 2025 آ گیا ہے, تو بجائے اس کو جاب ملنے کے اور اس کو اس کی براعت دینے کے, جب عدالت کی جانب سے پیشی دی جائے گی تو پھر لوگ جو ہے وہ اگر اپنے آپ کو آگ نہیں لگائیں گے تو کیا کریں گے اور کو. لیکن بنیادی طور پر یہ آج اس نے اپنے آپ کو آگ نہیں لگائی, یہ اس گلے سڑے بدبودار نظام عدل کو جو ہے وہ اس کی چتا کو نظر آتش کیا گیا ہے. اور اللہ نہ کرے لوگ جو ہے اب اس سطح تک آ جائیں کہ ایک تو اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں, کل کو جو ہے وہ کسی کورٹ کو آگ لگائی جائے یا کسی جج کی گاڑی کو آگ لگائی جائے. اللہ نہ کرے ملک میں ایسے واقعات ہوں. لیکن جب لوگوں کو انصاف نہیں ملتا, انصاف فراہم کرنے والے ادارے جب انصاف فراہم نہیں کرتے تو لوگ جو ہے وہ پھر خود انصاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. ناظرین, شاہد خاقان عباسی صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کے متعلق ایک میں سمجھتا ہوں بڑا ویسے ان کا غیر ذمہ دارانہ بیان تھا جو انہوں نے دیا. لیکن اب پاکستان بار کونسل کے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں رؤف فتح صاحب, وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے یہ مطالبہ کہیں اس کو یا ان کو سجیشن کہیں کہ جی ایک تو وہ اپولوجائز کریں, معذرت کریں اس بات پر. ان کے جو ریمارکس ہیں وہ غیر ذمہ دارانہ ہیں. ویسے تو ظاہر ہے اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ریمارکس ایک سابق وزیر اعظم کی جانب سے دیے جانے مناسب نہیں ہے. لیکن رؤف فتح صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ یہ تو صرف ریمارکس ہیں. ایک عمران خان صاحب کے وکیل ہیں جن کو اپنے پیشہ ورانہ جو ہے وہ امور سر انجام دیتے ہوئے اور ان کو اغوا کیا گیا تھا. ان کو اغوا کرنے والوں کی آپ نے مذمت کی تھی. بیرسٹر حسان نیازی کی بات چھوڑیں یا دیگر وکلاء کی بات چھوڑیں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں اس طرح سے ملوث تھے, وہ لوگ جن کو گھروں سے اٹھایا گیا, آپ نے کبھی مذمت کی ان غیر قانونی طور پر اغوا کرنے والے لوگوں کی. لیکن چیف جسٹس صاحب کی خوشامد میں, ان کی حمایت میں آپ کا آ کے اس قسم کا ایک سابق ملک کے وزیر اعظم سے مطالبہ کرنا جو ہے وہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا. خوشامد کریں ٹھیک ہے, اور آپ کر رہے ہیں کافی عرصے سے, لیکن کم از کم اس قسم کے مضحکہ خیز اور بھونڈے جو ہیں وہ مطالبات نہ کریں. اس ادارے کو جو ہے وہ کم از کم آپ اس سطح تک نہ لے کے آئیں کہ آپ کا منصب یا آپ کا ادارہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص چیف جسٹس آف پاکستان پر تنقید کرتا ہے تو آپ چیف جسٹس صاحب کے دفاع میں آ جائے. چیف جسٹس صاحب کا آفس کا ایک اپنا ان کا ایک ڈیکورم ہے, ان کی جانب سے ایک پریس ریلیز بھی آ سکتی ہے, اس پہ سو موٹو بھی لیا جا سکتا ہے, کنٹمپٹ نوٹس بھی جاری کیا جا سکتا ہے شاہد خاقان عباسی کو. آپ کب سے سپریم کورٹ کے ترجمان بن گئے ہیں؟ مہربانی کریں اپنے جو ہے وہ, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اور دوسری طرف ناظرین, عمران خان صاحب کے کیسز میں ایک ملک کا جو سابق وزیر اعظم ہے
اس سے ملاقات کرنے کے لیے بھی پیٹیشنز فائل کی جا رہی ہیں۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر، رؤف حسن اور شیر علی ارباب، ڈاکٹر امجد، انہوں نے ملاقات کے لیے پیٹیشن فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جسٹس خادم حسین سومرو صاحب جو ہیں وہ اس کی سماعت کر رہے ہیں۔ فری کین کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی فیئر ٹرائل ہو رہا ہے، دوسری طرف ایک شخص جو جیل میں بند ہے اس سے ملاقات کرنے کے لیے بھی ہائی کورٹ میں جا کے پیٹیشن جو ہے وہ فائل کرنی پڑتی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے۔ پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے ان کے دور میں انصاف فراہم ہو رہا تھا، اور اب جو ہے وہ جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کی سربراہی میں جو ہے وہ ادارے انصاف فراہم کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔